तफसीर इब्न कतीर आयत नंबर 21। एक आयत है ये पढ़ने की। आयत नंबर 21, एंड दस वी मेड देयर केस नोन, और इसी तरह हमने उनका मामला जो है वो लोगों के ऊपर जाहिर किया ताकि लोगों को मालूम पड़े, that they might know that the promise of Allah is true। अब अल्लाह ने सोचो ये चीज किया कि उनको सुलह दिया, वहां उनकी हिफाजत भी हो गई उनको, लेकिन उनके कहीं कोई आंच नहीं आई। वो लोग जैसे थे वैसे के वैसे यंग और मतलब वैसे ही रहे, उनकी स्किन, उनके हाथ पैर सब कुछ। और बस वो लोग जब उठ के निकले और ताकि उनको भी आपस में ये पता चले कि हम कितना सोए, और जब वो बाहर निकलेंगे तो लोगों को भी पता चलेगा। कह रहे ये तो बहुत ही एक पुराने टाइप का कोई ड्रेस पहने हुए आएंगे, कोई एक अजीब सा सिक्का पेश करेंगे और बोलेंगे क्या हमको मतलब ये खाना दो। तो सोचो लोग तो लोगों को भी दिख रहा है ना, तो मगर अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह ने अपना बहुत बड़ी जो बात है उसको बताया, ये जो चीज अल्लाह ने किया कि ताकि दे माइट नो, ताकि उन्हें पता चले दैट द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज ट्रू, कि अल्लाह का वादा हक है। अल्लाह जरूर रिजरेक्ट करेगा, जरूर कयामत के दिन उठाएगा सबको। ये बात अल्लाह को बतानी, तो देखो अल्लाह ने कितनी, यानी एक ही अमल के अंदर अल्लाह ने कितनी चीजें की। ये देखो अगर 1000 बंदे हो ना और उसमें से अल्लाह को एक ही को सजा देनी है ना, तो वो एक ही को सजा मिलेगी, वो बाकी के 999 को कुछ नहीं होगा। जो भी 999 ना उनको कुछ नहीं होगा, वो एक ही को सजा मिलेगी। तो इसीलिए यहां देखो कि अल्लाह ने उनको सुलाया, उनको बचाया भी, उनकी हिफाजत भी की, और उनको उठा के आपस में भी उनको टाइम का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि टाइम का भी दिखा रहा है अल्लाह के। देखो टाइम जब नहीं होगा आखिरत में, तो वो उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है ना कि कितना टाइम सोए। उनको नहीं मालूम है ना कि लोग 300 साल सोए हैं, 309 ईयर्स, 309 साल। कौन सोच सकता है कि इतना सोया बंदा? अगर अभी हम ही जैसे 2 या 3 दिन सोते पड़े रहे तो हम उठेंगे तो बहुत हैरान होंगे कि बाप रे हम लोग क्या 2-3 दिन तक सोते रहे। तो सोच लो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ने यहां से क्या जाहिर किया कि अल्लाह का वादा सच्चा है, हक है, एंड दैट देयर कैन बी नो डाउट अबाउट द आवर। इसलिए कयामत के बारे में कोई भी शक में मत पड़ना। रिमेम्बर व्हेन दे, यानी कि याद करो कि जब वो लोग, तो वो लोग में अब ये वो लोग है ना, असहाबुल कहफ नहीं है, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये मिस्टेकन हो जाते हैं। यहां पर अब वो लोग हैं कि व्हेन दे, यानी कि द पीपल डिस्प्यूटेड अमंग देमसेल्व्स अबाउट देयर केस, कि वो आपस में हुज्जतबाजी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे उन असहाबुल कहफ के बारे में। दे सेड कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ओवर देम, कि इनके ऊपर एक अच्छी बड़ी इमारत यानी श्राइन ऐसा बनाओ कि जैसे नहीं माबद की तरह। देयर लॉर्ड नोज बेस्ट अबाउट देम। तो अल्लाह कहता है उनके लॉर्ड को, यानी उनके रब को बहुत अच्छी तरह मालूम है उनके बारे में। देन दोज हु वन देयर पॉइंट सेड, तो जो लोग गालिब आ गए, यानी बहसम बहसी में कोई ना कोई गालिब आता है ना, कोई बहस करते हुए जीत जाता है, दूसरा हार जाता है। तो ऐसे ही जो मतलब उस बहसम बहसी के अंदर जो गालिब आ गया, कि जिसका जोर ज्यादा था या जिसका पावर ज्यादा था, तो उसने कहा कि इनके ऊपर एक मतलब एक मस्जिद बनाओ, इबादत गाह। So those who won their point said, we verily shall build a place of worship over them. How the people of the city came to know about them, यानी वो शहर के लोग जो थे उनको उनके बारे में कैसे खबर लगी, क्या कैसे पता चला। और बिल्डिंग अ मेमोरियल ओवर द केव, और उस गार के ऊपर एक यादगार बनाने की मतलब अब सोचा जा रहा है। तो अल्लाह टेल्स, अल्लाह कहता है वकज़ालिका असरना अलैहिम एंड दस वी मेड देयर केस नोन। तो हमने ये उनका जो मामला था, जो केस था उनका, लोगों के ऊपर हमको जाहिर करना था, सब पे। मीन्स वी कॉज द पीपल टू फाइंड देम, ताकि हम ये चाहते थे कि लोग इनको ढूंढ ले, यानी पता चल जाए लोगों को। ले यालमु अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, और ये कि उन्हें पता चले और उन्हें ये मालूम हो कि अल्लाह का वादा हक है।
سچ ہے. ایسی اللہ نے الل ٹپ نہیں بولا کہ اچھا آخرت ہوگی, دیکھو میں تم سب کو دوبارہ اٹھاؤں گا, تم سے حساب کتاب کروں گا, دنیا کے اندر جو کچھ بھی تم نے کیا اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ سب کا نہیں بات ہے. یعنی کہ لوگ سوچتے ہیں کیا معلوم, کس کو معلوم ایسا ہوگا بھی کہ نہیں, مگر اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ان وعد اللہ حق, that they might know that the promise of Allah is true. الساعة لا ریب فیہا, اور ساعہ یعنی وہ آور توڑ پھوڑ کا, قیامت کا, وہ اس کے لیے کوئی شک میں مت رہو, یعنی اس کے پر شک نہیں کرو. and that there can be no doubt about the hour. Several scholars of the Salaf, یعنی پرانے علماء جو تھے پہلے کے, mentioned that the people of that time were skeptical about the resurrection. تو وہ لوگوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ پہلے جو لوگ تھے نا, وہ دوبارہ اٹھائے جانے والی بات ہے جو ریزریکٹ کی, قیامت کی, اس کے اوپر بڑے شک و شبے میں تھے. اکریمہ said there was a group of them, کہ ان کا ایک ٹولہ تھا, ایک گروپ تھا, who said that the souls would be resurrected but not the bodies, کہ ہاں ہماری جو روح ہے نا وہ اٹھائی جائے گی, ہمارے جسم نہیں. یہ ان لوگ کا کہنا تھا. So Allah resurrected the people of the cave as a sign and proof of resurrection. یعنی اللہ نے, کیونکہ سوچو یہ وہ لوگ ہی 300 سال سوئے, اور اس کے بعد جو لوگ تھے, تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا, قرآن کا آنا, سب ابھی تو دیر ہے نا اس میں. تو وہ لوگ جو ہے, یعنی کہ وہ جو گروپ تھا, ان کا یہ کہنا تھا نا کہ روح اٹھائی جائے گی لیکن جسم نہیں. تو اللہ نے اصحاب الکہف یعنی کاف, جو غار کے کیو کے جو لوگ ہیں, ان کو اللہ نے ریزریکٹ کیا اتنے سالوں کے بعد. اور وہ بھی یعنی سوچو 2 سال, ویسے بھی 2 سال ہوتا ہے کہ اپنی باڈی جو ہے قبر کے اندر پورا مٹی میں مل جاتا ہے نا. تو اب سوچو کہ 309 سال کی بات ہے یہاں, تو اللہ نے ان کو اٹھایا نا, ان کے وہی جسد وہی جسم کے ساتھ. یہ پروف ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے اور پروف ہے کہ اللہ resurrected the people of the cave as a sign and proof of resurrection. They mentioned that when they wanted to send one of their members out to the city to buy them something to eat, اور اب ان لوگوں نے ایک کو اٹھایا, ایک کو کہا کہ جو بندے کو, جیسے انسان کو لگتا نا ہاں یہ اچھا ہے, برابر ہے, بازار جا کے لا سکتا, تو اس کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ تم جاؤ شہر میں اور کچھ کھانے کے لیے لے آؤ. He disguised himself, تو اس نے اپنے آپ کو ذرا کوشش کیا کہ تاکہ اپنا بھیس تھوڑا بدل کے جائے. تو he disguised himself and set out walking by a different route, اور اس نے اپنا جو روٹ لیا نا, راستہ بھی دوسرا ہی لیا, یعنی اس راستے سے نہیں آیا, دوسرے راستے سے, until he reached the city. تو وہ جو سٹی تھی, جو ان کا شہر تھا, وہ وہاں پہنچا, which they said was called, تو اس وقت ان کے ٹائم پہ اس سٹی کا نام تھا دقسوس, کیونکہ بادشاہ تھا نا دقیانوس, تو اس کے نام سے ہی ہوگا دقسوس. He thought, اب وہی سوچنے لگا that it was not long since he left it, یعنی اس کو لگا کہ ابھی ہم کو جا کے 1 ہی دن ہوا ہے, یعنی ہم تو ابھی کل گئے تھے کیو میں, اور ابھی ہم دوسرے دن اٹھ کے ابھی ادھر آئے ہیں. بٹ ان فیکٹ سینچری آفٹر سینچری, مگر حقیقت کیا ہے کہ صدیاں, صدی کے بعد صدی, جنریشن آفٹر جنریشن, نسل در نسل, یعنی نسل کے بعد نسل, نیشن آفٹر نیشن ہیڈ پاسڈ. تو قومیں بھی گزر چکی, یعنی اتنے سالوں میں تو کیا کیا ہوا نا. اینڈ دا کنٹری اینڈ اٹس پیپل ہیڈ چینجڈ. تو وہ کنٹری, وہ ملک, وہاں کے لوگ سب بدل چکے تھے. He saw no local landmarks that he recognized. تو جو بھی انسان کو معلوم ہوتا ہے نا اپنے شہر کا کہ بھئی یہ گلی, یہ یہاں پر یہ فلانی چیز تھی, اور یہ اس طرح سے تھا, اور یہ بلڈنگ تھی, اور یہ تھا, وہ تھا, تو وہ کچھ بھی اس کو وہاں پر ملا ہی نہیں. اس نے دیکھا یہ تو سب بدل چکا ہے. He saw no local landmarks that he recognized, and he did not recognize any of the people. اور نہ وہ لوگوں کو پہچان سک رہا تھا. اس لوگ ایسے کیسے بدلے ہو گئے, سب کے لباس بھی بدلے ہو گئے ہوں گے. تو اس طرح سے
تو جو بھی لوگ تھے ایلیٹ اور کامنرز، یعنی چاہے وہ کوئی رچ لوگ ہے تو وہ لوگ بھی دکھ رہے ہیں، اور ایسے عام جو لوگ ہیں وہ بھی دکھ رہے ہیں، لیکن سب کوئی بدل چکے ہیں. He began to feel confused. اب وہ بندہ جو ہے اس کو الجھن ہونے لگی. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم کو اللہ نے جس دور کے بھی بنایا نا، ہم اسی دور میں صحیح رہ سکتے. اگر ہم کو پیچھے کے دور میں اگر اللہ لے جائے اور یا پھر بہت آگے کے دور میں لے جائے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے. ہم اسی لیے وہ بھی کنفیوز ہوا وہ بندہ. اینڈ سیڈ ٹو ہمسیلف، اور اس نے اپنے آپ سے کہا مے بی آئی ایم کریزی اور ڈیلیوڈیڈ، مے بی آئی ایم ڈریمنگ. یعنی میں یا تو شاید تھوڑا کچھ مطلب نہیں بولتے کہ میرا دماغ تو نہیں چل گیا، میں کچھ تھوڑا سا عجیب ہو گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، یا پھر میں کہیں کسی دھوکے میں تو نہیں آ گیا. نہیں، میں تو خواب دیکھ رہا ہوں لگتا ہے. تو بندہ کتنا کنفیوز ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں دماغ میں آ رہی ہے نا. دین ہی سیڈ، پھر اس نے کہا بائی اللہ، اللہ کی قسم، آئی ایم نتھنگ آف دیٹ سارٹ. نہیں، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں، نہ کریزی، نہ ڈیلیوڈیڈ، نہ ڈریمنگ. میں کوئی اس میں نہ پاگل ہوں، نہ مطلب دھوکا کھا رہا ہوں، اور نہ ہی میں خواب دیکھ رہا ہوں. واٹ آئی نو آئی سو لاسٹ نائٹ واز ڈفرنٹ فرام دس. تو کل ہم لوگ جب نکلے تھے یہاں سے تو یہ سب کچھ بہت الگ تھا، اور آج یہ سچ مچ ہی الگ ہے. میں پاگل نہیں ہوں. دین ہی سیڈ آئی ہیڈ بیٹر گیٹ آؤٹ آف ہیئر. تو اچھا یہ کہ میں یہاں سے جلد چلا جاؤں، کیونکہ وہ بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے کہ سب الگ الگ قسم کے لوگ، ان کی سب بات چیت کرنے کا انداز الگ. دین ہی وینٹ ٹو ون آف دا مین سیلنگ فوڈ. پھر ایک بندہ جو ہے کچھ کھانے کی چیز بیچ رہا تھا، تو وہ اس بندے کے پاس گئے. گیو ہم دا منی ہی ہیڈ، اور جو بھی ان کے پاس وہ سکے تھے وہ انہوں نے دیے، اور کہا کہ آسکڈ ہم ٹو سیل ہم سم فوڈ، کہ تمہارا یہ کھانا جو ہے ہم کو تھوڑا بیچ دو. وین دا مین سو دا منی ہی ڈیڈ ناٹ ریکگنائز اٹ اور اٹس امپرنٹ. تو وہ بندے نے دیکھا یہ کون سا سکہ دے رہا بھائی، اس کے تو میں پہچان بھی نہیں رہا، اس کے اوپر جو نقش بنے ہوئے وہ بھی نہیں پہچان سکتا. سو ہی پاسڈ اٹ ٹو ہز نیبر. تو بازو میں جو بھی ہوئے گا دکان والا، اس کو اس نے پاس کیا. اینڈ دے آل بیگن ٹو پاس اٹ اراؤنڈ، اور سب نے ایک دوسرے کو پاس کرتے گئے کہ دیکھو یہ بندے نے یہ چاندی کا ایسا سکہ دیا ہے. تو اب سب لوگ یہ کہنے لگے سیئنگ مے بی دس مین فاؤنڈ سم ٹریجر، کہ اس کو ضرور کہیں خزانہ ملا ہے، کوئی وہ خزانہ ہوئے گا پرانا، اس لیے یہ سکہ ہے. They asked him who he was، اور ان سے پوچھا بھی تم کون ہو، and where he got this money، اور یہ پیسہ تم کو کہاں سے ملا. Had he found a treasure، who was he، تو کیا تم نے کہیں کوئی خزانہ تم کو ملا ہے کیا، یا اس کو کوئی خزانہ ملا ہے کیا، اور یہ ہے کون آخر. He said I am from this land، کہ میں تو اسی جگہ کا، اسی شہر کا ہوں. I was living here yesterday and Daqyanus was the ruler. تو اس نے کہا کہ مطلب میں تو یہی تھا، کل کا دن میں یہی تھا، اور یہاں پر جو بادشاہ تھا جس کا جو رول کر رہا تھا اس کا نام ڈسیانوس یعنی دقیانوس تھا. They accused him of being crazy، تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. And took him to the governor، یعنی سوچتے کہ یہ بول رہا کل یہاں پر یہ بادشاہ تھا، اور وہ لوگ بولیں گے کیسے کل، کون سا یہاں پر، ہم نے تو نہیں دیکھا یہاں پر کوئی ایسا بادشاہ. تو ان کو لگا یہ بندہ کوئی پاگل ہے. تو وہ لوگوں نے مطلب took him to the governor who questioned him about his circumstances، کہ تمہارے کیا حالات ہے بھائی. And he told him، تو پھر وہ بندے نے وہ گورنر کو بتایا تو پوری اسٹوری. He was confused about his situation، اور when he told them about it، تو وہ اپنی جو بھی حالات ہے اس میں وہ بہت ہی مطلب کنفیوز اسٹیٹ میں ہے بہت، اور اس کو الجھن بھی ہو رہی ہے. اور اس نے پھر بتایا سب کچھ. دے یعنی دا کنگ اینڈ دا پیپل آف دا سٹی، تو یہ وہ دے ہے کہ وہ بادشاہ اور اس کے ساتھ کے لوگ اور پھر شہر کے لوگ. went with him to the cave، اب یہ لوگ سب اس کے ساتھ گئے غار پہ. where he told him، اور وہاں اس بندے نے کہا کہ let me go in first and let my companions know، کیونکہ تم لوگ آؤ گے تو وہ لوگ ہو سکتا ہے خوف زدہ ہو جائیں، تو میں پہلے اندر جاتا ہوں اور پھر میں ان کو بتاتا ہوں میرے ساتھیوں کو. It was said that the people did not know how he entered it، تو لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ وہ
کب مطلب داخل ہو گئے غار کے اندر, اینڈ دیٹ دا پیپل ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دیئر اسٹوری, اور پھر لوگوں کو ان کا کوئی کہانی بھی ٹھیک سے معلوم نہیں پڑی. اٹ واز آلسو سیڈ دیٹ دے ڈڈ انٹر دا کیو اینڈ سی دیم, تو ان لوگ نے اس غار میں داخل ہو کے لوگوں نے دیکھا بھی. اینڈ دا کنگ گریٹڈ دیم اینڈ ایمبریس دیم, یعنی کہ بادشاہ جو تھا اس نے غار میں جا کے ان لوگوں سے دعا سلام بھی کی اور ان کو گلے بھی لگایا, کہ یعنی کہ مطلب جو کہانی ہم سن رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں. اپرنٹلی ہی واز اے مسلم, اور وہ بادشاہ اس وقت مسلم تھا, یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحیح فالوور مانوں میں تھے تو وہ یہی تھے نا, وہ مسلم تھے نا. جیسے کہ پہلی قوم جو ہے جو مسلم تھی وہ ہے مطلب بنی اسرائیل, کیونکہ وہ بھی تو مسلم تھے نا, لیکن بگڑتے بگڑتے سب حالات ختم ہو گئے, اب کچھ اور ہو گئے. لیکن سب سے پہلی فرسٹ جو ہے وہ قوم جو مسلم تھی وہ بنی اسرائیل ہے. پھر سیکنڈ جو قوم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے فالوورز جو ایک اللہ کی بندگی کرتے تھے, تو وہ بھی مسلم تھے. تو یہ بادشاہ مسلم تھا, اس لیے اس نے دعا سلام بھی کی. اینڈ ہز نیم واز تھیڈوسس, یعنی ایک جگہ پہ تھیوزس بھی ہے اور یہاں تھیڈوسس ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. دے ریجوائسڈ ایٹ میٹنگ ہم, وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ مطلب ہم ان سے ملے. اینڈ اسپوک ود دیم, کہ ہم نے ان سے بات کی. اینڈ اتنے صدیوں پرانے لوگ. دین دے بڈ فیئرویل ٹو ہم اینڈ وینٹ بیک ٹو سلیپ, اور پھر ان لوگ نے مطلب اللہ حافظ کر کے اور پھر وہ لوگ سونے چلے گئے. دین اللہ کاز دیم ٹو ڈائی, تب اللہ نے ان کو موت دیا, کیونکہ سب کو دکھا دیا نا پہلے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ, اور اللہ واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ and thus we made their case known, اور ہم نے ان کا معاملہ سب کے سامنے ظاہر کیا. Meaning just as we caused them to sleep, then woke them up physically intact, we made their story known to the people of that time. تو جیسا اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کو سلا دیا تھا, پھر ہم نے ان کو جگا دیا, اور ان کا جسم, ان کا پوری فزکس سب کچھ ایک دم سلامت انٹیکٹ تھی, کچھ نہیں ہوا تھا. اور ان کا قصہ اب لوگوں میں بھی آ گیا, اس وقت کے لوگوں میں. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ, that they might know that the promise of Allah is true, تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, حق ہے. And that there can be no doubt about the hour, اور اسی لیے قیامت کے اس گھنٹے کے بارے میں, اس آور کے بارے میں, ساعہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. Remember when they, یعنی the people, disputed among themselves about their case, تو پھر یاد کرو کہ جب وہ لوگ جو جھگڑ رہے تھے آپس میں اور ایک دوسرے سے بحثم بحثی کر رہے تھے اصحاب الکہف کے معاملے میں, میننگ اباؤٹ دیئر ریزریکشن, کہ یہ لوگ جو دوبارہ اٹھے, اور یہ سم بلیوڈ ان اٹ, کچھ نے ان کے اوپر مطلب ایمان لائے, اینڈ سم ڈینائڈ اٹ, لیکن کچھ نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے. سو اللہ میڈ دیئر ڈسکوری آف دا پیپل آف دا کیوڈ ایویڈینس ایدر ان دیئر فیور اور اگینسٹ دیم. تو اللہ نے اس اصحاب الکہف کے جو لوگ ہیں ان کی ڈسکوری جو ہے, جو لوگوں پہ ظاہر کیا اللہ نے, اور بتا دیا کہ ریزریکشن ہو کے رہے گا. تو جس نے مانا تو وہ اچھا ہی ہے, کیونکہ وہ ایک ثبوت ہے جو کہ جس نے مان لیا ہے, ایمان لیا ہے بات پہ, ہاں برابر, وہ مطلب سمجھو ان کے فیور میں بات ہو گئی, پھر اب ان کے حق میں ہے وہ. لیکن جسے نہیں مانا ان کے خلاف ہے یہ بات, ان کے اگینسٹ جائے گی. جیسے قرآن کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ یا تو قرآن کسی کے لوگ, جو بھی لوگ ہیں ساری دنیا کے, ان کے حق میں یا تو گواہی دے گا یا ان کے خلاف. تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے کہ ہاں یہ بندہ برابر پڑھتا تھا, راتوں کو جاگ کے پڑھتا تھا, اس کا حلق سوکھتا تھا پھر بھی پڑھ رہا تھا, کہ مطلب جیسے اپن جب پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں آواز میں تو حلق سوکھتا ہے نا, تو یہ ساری گواہی دے گا کہ بھئی یہ تہجد میں یا کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا یا بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, تو اپنی نیند قربان کر رہا تھا. یعنی جو بھی ساری چیزیں ہیں اگر اچھی ہے, تلفظ اچھا ہے, اور بہت دل اور محبت سے قرآن کو پڑھ رہا تھا, اس کو سمجھنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہا تھا,
اور یہ بندہ عجمی تھا لیکن پھر بھی اس کی زبان اس کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا تھا تو بہت کوشش کرتا تھا، تو وہ ساری گواہی جب وہ دے گا قرآن ہمارے حق میں قیامت کے دن، تو سوچو کتنی بڑی بات ہوگی. اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے خلاف بولے. اس لیے قرآن سے بہت محبت کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. ایک بندہ بندے کو خط لکھتا ہے اور اس کی بہت محبت ہو تو وہ خط کو کتنا پیار کرتا ہے، بڑے پیار سے پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے. تو اگر اللہ سے ہم کو محبت ہے تو ہمارے دل میں بھی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں اور بڑے دل سے محبت سے پڑھیں. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. They said, construct a building over them, their Lord knows best about them. تو انہوں نے کہا اب ایسا کرو ان کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دو، ایک بلڈنگ، ایک عمارت. تو ان کا رب جو ہے وہ زیادہ اچھا جانتا ہے ان کے بارے میں. Meaning, seal the door of their cave over them. یعنی ان کے اوپر اب جو وہ منہ کھلا ہوا جو کیو کا ہے، گفا کا، اس کو پورا ڈھانک دو، کور کر دو، سیل کر دو. And leave them as they are. وہ لوگ جیسے ہیں ویسے ہی ان کو رہنے دو. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Those who won their point, جنہوں نے بحثم بحثی میں جیت گئے یا غلبہ حاصل کر لیا، said we verily shall build a place of worship over them. یقیناً ہم تو ان کے اوپر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد. Those who said this were the people of power. تو جنہوں نے یہ کہا وہ جو بڑے پاور والے تھے، and influence ان کا بڑا دبدبا تھا. But were they good people or not? وہ لوگ اچھے بھی تھے یا نہیں؟ یہ بھی تو پتا کرو. خالی ان کا پاور ہے بس، اچھے ہے کہ نہیں؟ There is some debate on this point. اس پر بھی کچھ ہے ڈیبیٹ، یعنی کہ مطلب کہ یہ اچھے لوگ تھے یا برے جو یہ بول رہے تھے اس پہ مسجد بناؤ، اس پہ بلڈنگ بناؤ، یہ کرو وہ کرو. ہاں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بارے میں کہ یہ جو لوگ، بیکاز دا پروفیٹ سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجد. دیکھ لو، اب یہ حدیث جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لو اور پکڑ لو. اللہ has cursed the Jews and the Christians who took the graves of their prophets and righteous people as places of worship. تو سوچ لو کہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، یہودی اور نصرانیوں پہ، کہ جنہوں نے قبروں کو، اپنے نبیوں کے، رسول کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا دی، مسجد بنا دیا. اور جو بھی نیک اور صالح لوگ تھے ان میں، ان کی بھی جگہوں کو، ان کی قبروں کو مطلب قبر بنائی، پھر وہاں پر وہ پورا جیسے وہ درگاہ میں تو دیکھ رہے ہو نا، ابھی کے لوگ بھی تو کر ہی رہے نا، پہلے کے لوگ تو کر ہی رہے تھے، یہ لوگ تو کر ہی رہے تھے. تو انہوں نے عبادت کی جگہ بنائی. لیکن آج مسلمان نہیں کر رہے کیا؟ مسلمان بھی یہی کر رہے کہ کوئی مرا، قبر بنا دی اور بولا یہ بہت بڑے باوا تھے. ہاں، تو اگر وہ کتنے بھی بڑے باوا تھے، وہ رائچیس تھے، وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن تم نے وہاں پر اتنا بڑا یہ مسجد بنا دیا اور لوگ آ کے اتنے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، اور باہر اتنی دکان لگی ہوئی ہے کہ پھولوں کی چادر بھی مل رہی ہے، اور پھر وہ کیا کیا مطلب شیرنی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہ جیسے کہ مطلب لوگ خریدیں گے اور پھر وہاں پر سب کو بانٹیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھاوے چڑھائیں گے. تو ہوگا نا دھندا چالو. اللہ نے مطلب سوچو یہاں پر کہ اللہ نے ان پہ لعنت کیا ہے. تو اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ بندہ بالکل تباہ و برباد. اس لیے قبروں کے پاس جا جا کے عبادت نہیں کرنا چاہیے. جو ان لوگوں نے کیا مسلمان بھی کر رہے ہیں. وارننگ اگینسٹ واٹ دے ڈیڈ. تو یہاں پر اب ایک وارننگ ہے یہ ان کے خلاف جو انہوں نے کیا. کیونکہ اب وہ لوگ اگر تھے اللہ کو انہوں نے مان لیا تھا بس کہ نہیں ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، بتوں کی نہیں کریں گے. تو اب تم نے ان کو وہ بنا دیا کہ ارے باپ رے، ان کی بھی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر عبادت گاہ ہو اور مسجد ہو. یعنی یہ لوگ اتنے رائچیس لوگ تھے، وہ رائچیس تھے، ان کا تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو. We have reported about the commander of the faithful عمر، یعنی کمانڈر آف دا فیتھفل، کہ امیر المومنین
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ ان کے بارے میں مطلب یہ چیز جو ہے ایک چیز جو انہوں نے کی اس کو یہاں پر ابن کثیر میں رپورٹ کیا گیا. when he found the grave of دانیال یعنی کہ ڈینیل یعنی دانیال جو ہے ان کی قبر جب حضرت عمر کو ملی کہ ارے یہ جگہ پہ ان کی قبر ہے وہ ان عراق کے اندر ڈیورنگ ہز پیریڈ آف رول جب ان کی مطلب خلافت تھی حضرت عمر کی تو انہوں نے عراق میں یہ قبر پائی. ہی گیو آرڈرز تو انہوں نے حکم دیا that news of this grave should be withheld from the people. لوگوں سے یہ خبر کو بالکل چھپا دو لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے اس قبر کی بات. And that the inscription containing mention of the battles etc that they found there should be buried. اور وہاں پر کچھ لکھی ہوئی چیزیں بھی ملی ہیں کہ جس کے اوپر لکھا گیا وہ انسکرپشن جو بولتے ہیں نا کہ ٹیبلٹس پہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ انہوں نے اتنی جنگ کی اور اس میں اتنا جیتے اور یہ ہوا اور وہ ہوا ان کے بارے میں جو بھی تھا وہ وہاں لکھا ہوا بھی ملا. تو حضرت عمر نے فوراً حکم کیا کہ یہ سب کو دفن کر دو کسی کے ہاتھ میں نہ آئے نہیں تو لوگ تو پتہ چلے گا اللہ کو چھوڑ کے ایسا جب کوئی بات سامنے آتی تو پتہ ان کی بندگی شروع کر دیتے اور یا ان سے ہی دعا مانگنا شروع کر دیتے اور یا پھر وہیں پر بڑی ایک درگاہ بنا دیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.